रेस्टोरेंट हमने पहले खोला, सीखा बाद में। अच्छा, पहले रेस्टोरेंट खोल दिया। हमारे पूरी फैमिली में कोई एक्सपीरियंस नहीं था रेस्टोरेंट। अच्छा, किसी का एक्सपीरियंस नहीं। 10th को हमने रेस्टोरेंट खोला, 10 नवंबर 1988 को। राइट। और 16 को इलेक्शन हुए, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद। 6 दिन के बाद बेनज़ीर जीत गई। अच्छा, वो इलेक्शन के दौरान भी ना जो लोग कवर करने आते थे इलेक्शन कैंपेन को और ये सब, तो वो भी रेस्टोरेंट पे आते थे। हमारे पास ऑफिस की कोई जगह ही नहीं थी। हम जहाँ पे हमारा रिसेप्शन है वहीं से हम ऑपरेट करते थे। फुटपाथ पे हमारी टेबल लगी होती थी, वहाँ से देखते थे कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको ग्रीट करते थे, उनको बिठाते थे और खुद करते थे और उनका ऑर्डर लेना होता था वो भी खुद ले लेते थे। जितने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बाहर जाते हैं वो पहले साथ में पाकिस्तानी के साथ इंडियन ज़रूर लिखते हैं फूड। हम पाकिस्तान के फ्लैग के लोगों के साथ गए। Hello and welcome everyone to DigiTales. My name is Faizan Syed, founder and CEO of East River, and today I have what I think is one of the best entrepreneurs in Pakistan and I think the best restaurateur in the country. रेस्टोरेंट का नाम है बारबेक्यू टुनाइट। 1988 में क्रिएट किया गया था, फाउंड किया गया था, and it is an institution of the city of Karachi. It is present in 25 locations worldwide, including the one in Karachi. And here to tell us the story is none other than the founder of Barbecue Tonight, Sardar Abdul Qayyum. कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। 1988 जी, 10th नवंबर आप बता रहे थे। जी, जब आपने ये शुरू किया, ये तो बिल्कुल ही वीरान जगह थी, बिल्कुल डिजर्टेड, कुछ भी नहीं था यहाँ। तो डिजर्टेड जगह में रेस्टोरेंट कौन खोलता है? और वो भी आप, मुझे याद है मैं छोटा था, मैं 7-8 साल का था, अब्बू के साथ हम आते थे और यहाँ पे टेबलें लगी हुई होती थी फुटपाथ पे। जी बिल्कुल। और आपके कुक्स थे वो खुल ओपन एयर में, ओपन एयर के अंदर ग्रिल थी। देयर वाज नो चारकोल, नो कार्पेटिंग। वी यूज्ड टू वाटर दैट प्लेस एवरी डे। बिल्कुल, मिट्टी ना उड़े। बिल्कुल। और हमने उसको बाहर का जो एम्बियंस था वो भी इस किस्म का कि बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट्स लगाई हुई थी ताकि लोगों को थोड़ी सी सिक्योरिटी वाली फीलिंग हुई। राइट। हाँ, लकीली फिर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 10th को रेस्टोरेंट खोला। मुझसे बड़े भाई थे, हैं माशाल्लाह जी, वो कोई से उन्हीं का आइडिया था, मैंने उन्होंने मिल के खोला, सरदार अब्दुल रहीम। बिल्कुल। तो IBS से उन्होंने किया, तो वो कुवैत से वापस जब आए तो हमारा ये आइडिया था, हमने कहा चले भाई क्या करें रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट हमने पहले खोला, सीखा बाद में। अच्छा, पहले रेस्टोरेंट खोल दिया। हमारे पूरी फैमिली में कोई एक्सपीरियंस नहीं था रेस्टोरेंट। अच्छा, किसी का एक्सपीरियंस नहीं था? बिजनेस का ही कोई नहीं था एक्सपीरियंस, रेस्टोरेंट तो। अच्छा, तो आप और आपके बड़े भाई ने मिलकर कहा बस शुरू कर दें? जी, शुरू कर देते हैं। तो नीयत ठीक थी माशाल्लाह। फिर मेहनत भी की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा उसका करम किया। बिल्कुल। अच्छा, कस्टमर्स जो हमारी थी, थोड़ा सा एक डिपार्टमेंटल स्टोर था हसन्स के नाम पे, और इसी चौराहे पे, बोटिंग बेसन पे, अच्छा बोटिंग बेसन फ्लोरीज के पास। और वीडियो आउटलेट्स थी हमारी रेंटल की, स्टार वीडियो। उसके पीछे मुझे याद है इश्तिहार होता था बारबेक्यू टुनाइट का। जब हमने शुरू किया तो एक साइड पे बारबेक्यू टुनाइट और एक साइड पे स्टार वीडियो। बिल्कुल। जब उसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी स्टार वीडियो की, वो KDM में जो था, KDM में था, एक क्लिफ्टन में था बोटिंग बेसन पे, ठीक है, फ्लोरीज, और एक जो है वो मेन शमशीर पे था। ठीक है। तो वो तकरीबन सारे जितने हमारे यहाँ के लोग हैं उन सबको केटर करते थे। और वो कस्टमर्स, उनके साथ ऐसी बॉन्डिंग थी हमारी। जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले कस्टमर ही वो ज़्यादा थे उनमें से जो यहाँ पर आए, जो आपके वीडियो के कस्टमर्स थे। वीडियो के कस्टमर्स थे, उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट आज तक भी है, आज तक भी उनसे। राइट। तो जो बच्चे आते थे वीडियो के अपने पेरेंट्स के साथ, जंगल बुक देखने के लिए, उसको लेने के लिए बाद में वो मल्टीनेशनल के कोई CEO हो गया और इस किस्म के तो वो लोगों को देखा है माशाल्लाह ग्रो करते हुए। तो वीडियो के कस्टमर्स, मुझे स्टार वीडियो याद है, मैं जाके वहाँ पे पहले वीडियोस हम रेंट करते थे, पर पल्स ग्लोबल की वीडियोस आई, फिर LDs आई आपके पास। आप लोगों की LD की बहुत बड़ी कलेक्शन होती थी। जी। ये तो LD तो खैर बहुत बात की बात है, मैं बात कर रहा हूँ 1984 की। अच्छा, 84 से स्टार्ट। उसके अंदर जो है वो लोग वहाँ पर सिर्फ वो एक ऐसी जगह बन गई थी जैसे बोटिंग बेसन, जैसे तो फ्लरीज, वो स्नूपी आइसक्रीम, फ्लरीज हो गया, साथ में हसन स्टोर हो गया, तो लोग सोशलाइज करते थे वहाँ। राइट। वो ये नहीं था कि आपने वीडियो लिया आप चले गए, आपने ग्रॉसरी भी कर ली, वीडियो भी ले ली, तो फैमिली आई हुई है, किसी ने आइसक्रीम खा ली, किसी ने फ्लरीज से टिक्का खा लिया, इस तरह से जो है।
تو بورڈ بیسن ایک انٹرٹینمنٹ کا ایریا تھا, فیملیز آ کے اپنا ویکینڈ گزارتی تھی, لیکن آپ نے لوکیشن بورڈ بیسن سے کہیں آگے جا کے بالکل ایک ویرانے راؤنڈ اباؤٹ پہ ڈھونڈی. اس کو صرف وہ تھا, اس کا وہ تھا کہ اس کا پارکنگ جو ہے بہت زبردست تھا. بالکل ہمیں پتا تھا فیوچر کے اندر یہ جگہ نے جو ہے اس میں ٹائم تو لگے گا, لیکن اس قسم کی پارکنگ لاٹ پورے کراچی میں آپ کو کسی اسپیشلی کلفٹن میں یا وہاں نہیں ملے گی کہ اتنے بڑے. تو اس وقت سے آپ آگے کا سوچ رہے تھے؟ جی. تو پھر وہ تو خیر جیسے شروع کیا تو الحمدللہ پہلے دن سے جو ہے نا ماشاء اللہ اس کا رسپانس بہت اچھا آیا, پھر ہم گرو کرتے رہے. تو اس کا مطلب اسٹار ویڈیو کب کھلا تھا آپ کا؟ 84 میں اسٹار ویڈیو کھولا. جی. تو 4 سال آپ کے ویڈیو کے کسٹمرز بنے 3 لوکیشنز پہ. 3 لوکیشن پہ, اور ویڈیو تو ہمارا تقریباً 90 تک چلتا رہا نا. بالکل. تو وہ کسٹمرز جو ہے وہ یہاں آتے رہے. لیکن پھر آپ کو ایک بہت بڑا بمپ ملا, جو اکثر یہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جن کا بہت بڑا گھر ہے یہاں پہ قریبی. جی. ان کا کہنا یہ ہے کہ باربیکیو ٹو نائٹ کو بنانے والے یہ پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ بلاول ہاؤس بالکل برابر ہے, اور جب بلاول ہاؤس میں میٹنگ ہوتی تھی تو اس میٹنگ پہ تبصرہ کرنے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہوتی, چائے پینے, کھانا کھانے, تو ہم سب باربیکیو ٹو نائٹ جاتے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں. خیر 10th کو ہم نے ریسٹورینٹ کھولا 10 نومبر 1988 کو, اور 16 کو الیکشن ہوئے. 5 دن بعد 6 دن کے بعد بے نظیر جیت گئی. اچھا وہ الیکشن کے دوران بھی نا جو لوگ کور کرنے آتے تھے الیکشن کمپین کو اور یہ سب, تو وہ بھی ریسٹورینٹ پہ آتے تھے. ملیہ لودھی جیسے ہو گئی, حمید ہارون ہو گیا, مشاہد حسین سید ہو گئی, یہ آ کے یہاں پہ بیٹھتے تھے اور اس کی ساری ایکٹیویٹی کو کور کرتے. تو لوگ دیکھنے آتے تھے کہ بلاول ہاؤس ہے کدھر. اچھا. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو ہم کر رہے تھے کہ شاید 1-2 سال لگیں گے اس کو, تو وہ فوراً ہی ماشاءاللہ وہ بالکل چل پڑا. لوگ انہوں نے کہا یار یہ کیا کھل گیا یہاں پر, وہ ٹرائی کرتے ہیں یہ کیا ہے. تو اس کا مطلب آپ کے پاس تو شہر کی ٹوٹل گوسپ ہوگی اس وقت. آپ کو تو ایک اخبار بھی نکال لینا چاہیے تھا وہاں سے. نہیں ماشاءاللہ شہر میں سب کو جانتے ہیں, ہمیں بھی سب جانتے ہیں. جی. تو آپ نے جو ہے پھر یہ بیسکلی ریسٹورینٹ قائم ہوا, لوگ بلاول ہاؤس دیکھنے آتے تھے, آپ کے پاس پورے شہر کی گوسپ تھی, اور آپ نے یہ ریسٹورینٹ چلا دیا. لیکن جو ایک چیز جس پہ سب لوگ آپ کو داد دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ باربیکیو ٹو نائٹ کا کھانا جو ہے ان دا لاسٹ 40 ایئرس یا کتنے سال 35 ایئرس دا کنسسٹنسی, آپ کے کھانے کے اندر جو کنسسٹنسی ہے وہ آپ نے کس طرح مینٹین کی ہے, کیونکہ دیٹ آئی تھنک از یور سیکرٹ ساس. جی اس میں نا یہ کہ ہم نے کوئی شارٹ کٹ وہ نہیں کیا, ہم نے کبھی اپنا. اچھا, اور میں بائی دا وے میں روز باربیکیو ٹو نائٹ ہی کھاتا ہوں, آج بھی لنچ میں آپ کا چکن ٹکا ایوری ڈے. میں لاسٹ 35 ایئر سے کھا رہا ہوں, میں بور نہیں ہوا. آپ بور نہیں ہو, ایگزیکٹلی. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ لیبر کے اندر کنسسٹنسی لانا, سسٹم اسٹرکچر پروسیس لانا, آپ نے 35 ایئرس تک وہ کنسسٹنسی کیسے مینٹین کی, آپ کا سیکرٹ کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو ہو گئی ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی جو ہے, اس پہ بالکل ہم نے کبھی اس پہ نہیں کیا کمپرومائز. اس میں پرائس ویریشن بہت زیادہ ہے. تو جیسے میٹ ہو گیا, میٹ ہے, مٹن ہے, وہ آپ کو 2000 کا ہی ملے گا, وہ آپ کو 1400 کا بھی ملے گا. رائٹ. تو لوگ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یار جلدی سے پروفٹ بنائیں اور اس کو جو ہے اس کے اوپر رائٹ کچھ پتہ نہیں چلے گا, لیکن کوالٹی آلویز وہ تو بالکل صحیح بات ہے, اس کے اوپر تو کوئی ہے نہیں نا, کوئی چیز اس کو کر ہی نہیں سکتی. اور آپ کیا کوئی ایسی مختصر سی جگہ سے سورس کرتے تھے یا آپ کی اپنے کوئی ہماری کنیکشنز تھے؟ پہلے تو میں بتاؤں 88 سے 95 تک تو میں خود ساری پرچیزنگ کرتا تھا. آپ خود کرتے تھے؟ 100% پرچیزنگ خود کرتا تھا. پھر لوگوں کو ٹرین کیا, اب ماشاءاللہ. اور دوسرا پلس پوائنٹ جو ہے نا وہ یعنی کہ ایک سیکنڈ آئی وانٹ ٹو کم بیک 7 ایئرز جی آپ نے خود پرچیزنگ کی, خا کے خود مٹن لیا ہے, خود چکن لیا ہے, مٹن, ویجیٹیبلز, گروسری, ڈرائی اسٹور. ہاؤ اولڈ ور یو ایٹ دیٹ ٹائم؟ when we started this I was 30. So from the age of 30 to 37 you went and میں اس پہ ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج کل جو جنریشن ہے نا جین زی جو انسٹاگرام پہ وہ چاہتے ہیں کہ اگلے سال سی او بن جائیں 23 سال کی عمر میں اور 30 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں. آپ نے تو 7 سال مٹن خریدا ہے. میں آپ کو بتاؤں 12 سال تک تو ہمارے پاس آفس ہی نہیں تھا. ہمارے پاس آفس کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی. ہم جہاں پہ ہمارا ریسیپشن ہے وہیں سے ہم آپریٹ کرتے تھے. فٹ پاتھ پہ ہماری ٹیبل لگی ہوتی تھی, وہاں سے دیکھتے تھے کسٹمرز آ رہے ہیں, ان کو گریٹ کرتے تھے, ان کو بٹھاتے تھے اور خود کرتے تھے اور ان کا آرڈر لینا ہوتا تھا وہ بھی خود لے لیتے تھے. 12 سال جی ہاں.
اٹس اے لانگ جرنی. تو آپ نے خود جو ہے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کی, خود پرچیسنگ کی 7 سال. جی جی جی. پھر اس کے علاوہ مطلب چلیں آپ کا سارا سپلائی آ گیا, پھر پروسیس میں آپ کیا یونیک تھا آپ کے سسٹم میں؟ ایک تو ہمارے پاس جتنے لوگ ہیں بہت پرانے لوگ ہیں, ابھی بھی ہمارے پاس جتنے شیف ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پہلے دن سے باربیکیو نائٹ کے ساتھ ہیں. آج ان کی دوسری جنریشن کام کر رہی ہے. اگر والد جو ہے وہ شیف تھا تو بیٹا جو ہے ہمارے آفس کے اندر مینیجر ہے. ماشاء اللہ. تو اس طرح سے جو ہے نا. لوگوں کی سلیکشن آپ نے کیسے کی؟ بس لوگ اس میں کہتے ہیں کہ سلیکشن کے اندر جو ہے نا اس میں میرے دوست بھی ہو گئے اور جتنے کولیگز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس میں مجھے کریڈٹ دیتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس یہ چیز اچھی ہے کہ یہ لوگوں کو دیکھ لیتا ہے کہ کون کام کرے گا اور کیسے کرے گا. یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون کام کرے گا؟ اب تو تھوڑا ایکسپیرینس ہو گیا. اس وقت اس وقت بھی تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ میں بجائے اس کے کہ میں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ اس کا کتنا ایکسپیرینس ہے, میں دیکھتا تھا کہ اس کا IQ کیسا ہے اور کتنی انرجی ہے اس کے اندر. اور آپ وہ جج کیسے کرتے تھے؟ وہ تو میں اب آپ کو پریکٹیکلی بتا سکتا ہوں. نہیں, کیوں بڑا مشکل ہوتا ہے انٹرویو آدھے 1 گھنٹے کا بھی اگر ہو جائے, آپ انسان کو اس آدھے 15 منٹ میں کس طرح جج کریں کہ IQ اور اس کی انرجی لیول کیسی ہے؟ جی اب تو بہت آسان ہو گیا. لاکھوں لوگ میں نے ہائر کیے ہیں. رائٹ. جتنے ریسٹورینٹس پاکستان کے اندر ہیں, یہ کراچی کے اندر یا کراچی سے باہر بھی, آپ کو ہر جگہ میرا کوئی نہ کوئی اسٹاف ملے گا. بالکل. جتنے بڑے ریسٹورینٹ جس کا آپ نام لیں گے جو دیسی جی کر رہے ہیں اس میں میرے لوگ ہوں گے. رائٹ. اور ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی سیکرٹ ریسیپی نہیں ہوتی تھی. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک کوئی شیف ہے وہ پورا سیکرٹلی بنا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے سب کو سکھایا. اچھا, سب کو سکھایا؟ جی. ہمارے لوگ بیلجیم کے اندر ہی بچے ہیں, رشیا میں بھی ہیں, کینیڈا کے اندر ہیں, UK میں ہیں, جنہوں نے سب نے سے کام سیکھا ہے. اور خوشی ہوتی ہے ہمیں. اور وہ ابھی تک میرے ساتھ فیس بک کے اندر بھی ہیں. اچھا. ان بچوں کے پاس رشین پاسپورٹ ہے, فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ. اچھا, ماشاء اللہ. جنہوں نے یہاں سے جو کام کر کے گئے. تو ہمارے لیے بہت مطلب یہی سب سے بڑی جو ہے نا سیٹسفیکشن تو یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہے یا کوئی ہے تو اس کو آپ شیئر کریں سب کے ساتھ. ویری گڈ. تو آپ نے مٹیریل سورس کر لیا, پھر آپ نے اچھا ٹیلنٹ پول بنایا. ٹیلنٹ پول میں آپ نے ذکر کیا کہ IQ ہو گیا, اس کا ایٹیٹیوڈ ہو گیا, پھر اس کی انرجی ہو گئی. لیکن آپ ایکسپیرینس نہیں دیکھتے؟ نہیں, ایکسپیرینس تو اس کو ہم نے پھر سکھانا ہے نا. اچھا, رائٹ. سکھانا تو آپ کا کام ہے. جی. پہلے ہم اس طرح کرتے تھے, جیسے شروع میں ریسٹورینٹ گیا تھا تو ہم اس کو انڈکٹ کرتے تھے ایز اے ڈش واشر. ایک نیا بالکل فریش بچہ آیا KP سے, تو اس کو ہم نے پہلے ڈش واشر میں ڈالتے تھے. ہاں, تاکہ ہم دیکھیں کہ بھائی سب سے مشکل کام اس سے پہلے کرایا جائے, یہ بھاگے گا تو نہیں. جب اس نے 1 سال نکال لیا وہاں سے, پھر اس کو ہیلپر میں لے آئے. 1.5 سال اس نے ہیلپر کے ساتھ نکالا. اس کے بعد وہ کک کے اندر وہ آ گیا. اور جس کو شوق ہوتا ہے وہ بہت جلدی سیکھتا ہے. آپ ڈش واشر کا آپ نے ذکر کیا, واٹ پرسنٹیج, اگر لیٹ سے آپ نے سب کو ڈش واشر کے تھرو لے کے آئے, ڈش واشر سے ہیلپر سے کک, اگر یہی پاتھ تھا, جی لیٹ سے آپ نے 1 سال میں 100 ڈش واشرز ہائر کیے, جی کتنے چھوڑ کے جاتے تھے ڈش واشر کے ہی لیول پہ؟ 50% سمجھے آپ. 50% چھوڑ کے جاتے تھے. جی. کیونکہ اکثر ہمارے لیے بھی ہماری اب بزنسز میں یہی ہوتا ہے کہ ہم جونیئر موسٹ لے کے آتے ہیں, بڑی ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جونیئر موسٹ لاتے ہیں اور اس کو ہم ریٹین نہیں کر پاتے. 50% ہی ریٹین ہوتے ہیں یا 60% چلے جاتے ہیں, اس سے زیادہ رکتے نہیں ہیں. پھر ان کو ہم لے کے جاتے ہیں اور ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ان پہ فوکس کریں, ان کو ریٹین کرنے کے لیے. لیکن آئی تھنک وقت اب یہ بتا رہا ہے کہ نہیں, جس نے جانا ہے ان کو جانے دیں. جی, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ہم تھوڑا سا, اور ہمارا جو ماڈل باربیکیو نائٹ کا ہے نا, اس میں ہم تھوڑا سا اوور اسٹاف رہے تھرو آؤٹ. تھوڑا سا شروع سے ہم اوور اسٹاف رہے, کیونکہ ہم نے کبھی کسی کو اس بیسس پہ نہیں کیا کہ کام نہیں ہے تو اس کو فارغ کر دیں, یا جیسے کووڈ آ گیا تو لوگوں کو فارغ کر دیں. یہ ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, بزنس ہے نہیں ہے, لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ, ہمارے پاس اتنا بڑا ٹرن اوور ہے. لوگ اب جیسے چھٹیوں پہ جاتے ہیں, رائٹ, تو اگر 800 امپلائی ہیں تو اگر اس میں سے 150 بھی کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ وہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پیچھے کام اگر زیادہ ہے تو ہم اور تقریباً 50 اور ہائر کر لیں گے. رائٹ. لیکن وہ جو ہمارے دوسرے جو گئے وہ جب ٹائم پہ آئیں گے تو ہم ان کو کبھی بھی نہیں کہیں گے. اپنے اچھے اسٹاف کو آپ کو لوز نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. جی ہاں, تو سکھانے میں آپ کو جو ہے بڑی انرجی لگتی ہے, بہت انرجی لگتی ہے. جی ہاں. تو اب آپ نے لیٹ سے ان کو بالکل نیچے سے شروع کیا, جو جا رہے ہیں ان کو جانے دیا. پرفارمنس پہ آپ کیا آپ کہتے ہیں کہ ویسے تو نہیں نکالتے تھے, کیا پرفارمنس پہ سختی کرتے تھے؟
نہیں परफॉर्मेंस के हमें पता होता है कि किससे किस उसकी फिर उसकी इसी हिसाब से उसकी इंक्रीमेंट वगैरह उसकी परफॉर्मेंस भी होती है. लेकिन परफॉर्मेंस के बेसिस कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि मुझे 20 साल हो गए हाँ या एक अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको 4 साल में वो उससे ज़्यादा काम कर रहा है तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अच्छा तो आप परफॉर्मेंस देखते हैं. जी जी. अच्छा अगर परफॉर्म नहीं कर रहे क्या आप उनको रिप्लेस करते हैं? परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर उसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर वो जो है उसको उसी के मतलब का काम हो, जहाँ पे ज़्यादा लोड हो वहाँ पे उसको सही, जहाँ पे ज़्यादा उसको. लेकिन आप ये नहीं करेंगे कि परफॉर्मेंस की बेसिस पे हटा दें? नहीं नहीं नहीं, हटाना नहीं. हटाना सिर्फ चोरी हाँ और लड़ाई. अच्छा अच्छा हटाने के लिए चोरी लड़ाई आपके रिक्वायरमेंट्स जी हैं? जी जी, उस पे नो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते. इंटरेस्टिंग. कस्टमर के साथ बदतमीजी करना बिल्कुल. वो है भाई. हमारा तो सिर्फ देखिए बारबेक्यू नाइट तो एक फैमिली रेस्टोरेंट है. बिल्कुल. यहाँ पे आपको ऐसा कोई वो नहीं है सच कि कोई बहुत ज़्यादा जो है ना लोग एम्बियंस की वजह से नहीं आते, लोग प्योरली खाने की वजह से. बिल्कुल ऐसे ही है. तो खाना सही हो, एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा हो, कोई आप कोई फैमिली के साथ लोग आए वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करे. बिल्कुल ऐसे. वो पार्किंग लॉट से लेकर अपने खाने की टेबल तक बिल्कुल बीच में किसी किस्म का कोई वो ना हो. बिल्कुल. पता कराची के अंदर तो ऐसे ही हालात देखने पड़ते हैं. हालात ऐसे होते हैं कि तो उस हमें सब देखना होता है. बिल्कुल ऐसे ही है. तो अब हमने बात की रॉ मटेरियल्स की, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, ख़ुद आपने परचेजिंग की, फिर आपने बात की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और स्टाफिंग की, बिल्कुल नीचे से शुरू करा के ग्रो करना लोगों को. अब आपने ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हो गए आपके रेस्टोरेंट के अंदर. इसके अलावा आपने ऐसी कोई चीज़ जिस पे फोकस किया हो जो अब आप देखते हैं कि हाँ वो बड़ा अच्छा हमने किया और उसका रिटर्न मिला, या ऐसी कोई चीज़ कि यार वो हमसे गलती हो गई, इसको नहीं करना चाहिए था? नहीं, हमने टाइम के साथ जो है ना अपने आप को उसके साथ ही रखा. हमने सारे सिस्टम्स डेवलप किए, सारी रेसिपीज़ वगैरह सब कुछ जो है कोई वो वाला वो नहीं रखा कि हर चीज़ का जो है मेजरमेंट्स के साथ हम उस पर काम कर रहे हैं. हमारा डेटा सॉफ्टवेयर वगैरह बहुत. तो आपकी रेसिपीज डॉक्यूमेंटेड है? सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज़. और स्टैंडर्डाइज्ड है? सारी स्टैंडर्डाइज्ड है, वो डॉक्यूमेंटेड है. मतलब आप वो कर लें, मैं कर लूँ, XYZ कोई भी करेगा वही टेस्ट आएगा. अच्छा. जी हाँ. और हमने बगैर उसके, अभी तो खैर बहुत सारे बन गए हैं जनाब के, सिंध फूड अथॉरिटी है या पंजाब फूड अथॉरिटी है, वो उससे बहुत पहले से हमने इस पे काम किया, हाइजीन और फूड सेफ्टी के ऊपर. खुद से काम किया आप लोगों ने? खुद से. पहला रेस्टोरेंट था जिसने हैसअप के ऊपर और फूड सेफ्टी के सर्टिफिकेशन के ऊपर. अच्छा. जी हाँ. और हमारा ऑडिट जो है वो SGS करता है. उसके अलावा अब हम कॉर्पोरेट केटरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे UAP के लिए कर रहे हैं, शेल के लिए कर रहे हैं, एंग्रो के लिए कर रहे हैं, रॉश के लिए कर रहे हैं, मर्क के लिए कर रहे हैं, हपको के लिए कर रहे हैं. उन सब की लंच की कॉर्पोरेट केटरिंग भी करते हैं. उन सब के अलग अलग ऑडिट होते हैं. यही बात हो रही थी आपसे कि आप स्टाफ की जो ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, आप फैमिली की तरह रखते हैं स्टाफ को. आपकी क्रिटिकल स्टाफ है, नॉन क्रिटिकल स्टाफ है? जी 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 बिल्कुल फैमिली. आप कभी आप खुद आए बारबेक्यू नाइट ना, आप किसी से पूछेंगे, किसी वेटर से पूछेंगे या कोई इवन आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा तो एवरेज वो आपको 10 साल से ज़्यादा ही बताएगा. राइट. हमारे पास बहुत कम इस तरह स्टाफ चेंज होता है. उनको इतना हम ख्याल रखते हैं. और कुछ भी नहीं, सैलरी हो सकता है हमारी दूसरों से हो सकता है थोड़ी कम ही हो, लेकिन उनको पता है कि भाई ये हर तरीके से, हमारा उनसे कोई एग्रीमेंट नहीं है. तो आप बीट कैसे करते हैं? मेडिकल का उनका ये किसी हद तक भी हम जाएंगे उसको. हम ये नहीं देखेंगे कि उसको हमने कि सिविल हॉस्पिटल भेजना है, साउथ सिटी भेजना है तो साउथ सिटी भेजेंगे, उसको ज़ियाउद्दीन भेजेंगे. राइट. उसका जितना कोई होगा उसका हम अपने फैमिली मेम्बर की तरह उसको ट्रीट करेंगे. और ये उनके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. देखिए सारा स्टाफ जो है अपने वो फिर आपस में वो देखते हैं, बात करते हैं. इवन वो लोग जो रिटायर हो गए उनको अभी तक पेंशन मिलती है. मतलब वो किसी रेस्टोरेंट का क्या वास्ता है, गवर्नमेंट वो तो नहीं है. जॉब के आपके पास एक आदमी है, वो आपके रेस्टोरेंट के लोगों को पेंशन मिलती है? जी जी पेंशन. जो रिटायर करते हैं? जी जी रिटायर जो करते हैं, जो हमारे पुराने एम्प्लॉई हैं उनको सबको हम पेंशन. टोटल कितने लोग अब तक हायर हुए होंगे बारबेक्यू टुनाइट से? मेरे ख्याल में कोई 2-3 लाख तो कम से कम 2-3 लाख लोग बारबेक्यू टुनाइट से हायर होके निकल गए होंगे. हाँ. तो हमने जितने हमारे आउटलेट्स हैं, जैसे 25 आउटलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको हम यहीं कराची से केटर करते हैं. ये समझे हमारा मेन ब्रांच है, यहीं से लोग, अब जैसे गुजरांवाला की ब्रांच है
انہوں نے بھی یہیں سے جانا. لاہور میں 3 آؤٹلیٹس ہیں, وہ سب کے سب اسٹاف ایون دبئی, جدہ, ریاض, سنگاپور, ملیشیا, سب یہاں سے اس کو کیٹر کرتے ہیں. اور ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم سینئر کو جو ہے بیچتے ہیں, ٹھیک ہے, آؤٹ لیٹ کے اندر. اس کا نمبر 2 جیسے آؤٹ سائڈ پاکستان نمبر 2 اس کی جگہ لے لیتا ہے. اچھا, اس کے لیے بھی ایک موٹیویشن ہوتی ہے. اس کے بعد جو اس کے نیچے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ان کا بھی ٹائم آئے گا. تو اسی طرح ان کو جو ہے ویری انٹرسٹنگ, جب کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی تو بلاتے ہیں اس سے. ہم ہر کسٹمر کی کمپلین کو ایڈریس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کر لی اور اس کے اندر جاتے ہیں کہ یار یہ کتنی جینیئن ہے یہ کمپلین, اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ظاہری بات ہے ہر کسی کا, کچھ کسٹمرز تو ویسے ہی آپ کو جی وہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس کو پتہ ضرور کرتے ہیں, لیکن اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. جی ضرور. اور روزانہ ہم کھانا ساتھ کھاتے ہیں. اسٹاف کے ساتھ نہیں, اپنے فیملی دوستوں کے ساتھ. اچھا, وہاں پہ ریسٹورینٹ پہ ڈیلی تو ہم 5-7 ڈشز منگواتے ہیں روزانہ ڈفرینٹ. یعنی کہ آپ اپنے ریسٹورینٹ کا کھانا روز کھاتا ہوں, اور روزانہ ہم فیملی کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ کھاتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کمزور ہے. جو ہے کمزور اس کو بلاتے ہیں, بھائی کیوں ایسے ہے. اچھا, بہت اچھی ہے تو اس کو بلاتے ہیں زبردست ہے. تو آپ خود اپنے کوالٹی انسپیکٹر ایک طرح سے بنے ہوئے ہیں. بالکل, اور وہ بھی آفٹر 35 ایئرز آج تک وہ کر رہے ہیں. جی. تو آپ نے بات ذکر کی اگین سورسنگ آف را مٹیریلز, ڈیولپمنٹ اینڈ ریکروٹمنٹ آف ٹیلنٹ. آپ نے بات کی فوڈ سیفٹی اور ہائیجین کے حوالے سے. آپ نے ذکر کیا ہیسپ اور SGS کی جو سرٹیفکیشنز ہیں. عموماً ریسٹورینٹ سوچتے نہیں. آپ کو کیسے یہ آئیڈیا ہے کہ ہمیں اپنی سرٹیفکیشنز کرا لینی چاہیے؟ دیکھ رہے تھے ہم, جو ہمارے آؤٹلیٹس پاکستان سے باہر ہیں, جیسے دبئی کے اندر ہے یا سنگاپور میں ہے, وہاں پہ ساری یہ سب پیرامیٹرس کو جو ہے فالو کرتے ہیں. تو آپ نے کہا یہاں پہ بھی, یہاں پہ ہم, اور ہمارے پاس کہیں نہیں لکھا ہوا, آپ باربیکیو ٹو نائٹ آئیں گے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نو اینڈ اسٹاف اونلی یا جہاں مرضی ہے. بلکہ ہم تو کسٹمر کو پیک آورس کے اندر وزٹ کراتے ہیں, چلیں وہ دیکھیں کس طرح سے ہم ہماری آپریشنز دیکھیں. رائٹ, کچن میں لکھا ہوتا ہے اسٹاف اونلی. جی وہ سب نہیں ہے. آپ کو باربیکیو ٹو نائٹ میں کہیں نظر نہیں آئے گا. اچھا, جہاں مرضی آپ چلے جائیں, جہاں مرضی آئے چلے جائیں. تو آپ نے اب یہ پورا سیٹ کر لیا, ایک سسٹم بنا لیا, 7 سال خود پرچیسنگ کی, کراچی کے آپ ایک آئیکونک لینڈ مارک بن گئے. شکر ہے. باہر پاکستان سے, چلیں کراچی سے باہر جانے کا جو فیصلہ تھا وہ کیسے ہوا, اور پہلی جگہ آپ کہاں گئے؟ سب سے پہلے دبئی گئے. کراچی سے سیدھا دبئی؟ جی, مطلب آپ لاہور اسلام آباد گئے نہیں؟ نہیں, کراچی سے پہلے دبئی. اس کی کیا وجہ؟ جی دبئی گئے. دبئی کے اندر مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں, دبئی ریسٹورینٹ کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جدہ, ریاض, دبئی اور اسلام آباد میں 2 آؤٹلیٹس ہیں, وہ میرے سے چھوٹے بھائی ہیں. مکی ان کا نام ہے, عبدالخالق, وہ دیکھتے ہیں. اور دیکھیں باہر بھی جب ہم گئے نا, تو جو تھوڑی سی دوسرے جو پاکستانی آؤٹلیٹس باہر کے, ان میں اور ہمارا ڈفرینس یہ ہے, جتنے پاکستانی ریسٹورینٹس باہر جاتے ہیں وہ پہلے ساتھ میں پاکستانی کے ساتھ انڈین ضرور لکھتے ہیں فوڈ. ہم پاکستان کے فلیگ کے لوگوں کے ساتھ گئے. آج بھی ہمارے جو کراچی کا بھی, جو پورے پاکستان میں جو آؤٹلیٹس ہیں اس کے اندر پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ ساتھ لگا ہوتا ہے. ہم نے کبھی انڈین کسٹمر بیس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, ڈبل کرنے کے لیے کہ وہ تھوڑی سی سینس آف انسیکیورٹی ہے نا, کہ یار سب کے لیے وہ کرو, صرف اس کو وہ نہ کرو کہ پاکستانی ریسٹورینٹ ہے. تو وہ ہم اس کو لے کے نہیں چلے. اور بالکل ہمارے ساتھ ہی دبئی کے اندر لیمسی پلازا میں باربیکیو ٹو نائٹ بھی تھا, وہاں پہ انڈین ریسٹورینٹ بھی تھا. آپ یقین کریں ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی بیٹھنے کی, اور وہ خالی ہوتا تھا. اچھا, تو یہ, لیکن آپ نے باہر جانے کا فیصلہ پہلے کیوں کیا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ ناردرن ایریاز میں باربیکیو کا بڑا کلچر ہے, یہاں سے پہلے لاہور اسلام آباد اتنا زیادہ وہ نہیں تھا اس میں. جیسے ہم نے دبئی کھلا, اس کے ساتھ ہی لاہور کھل گیا. اچھا, اسی کے ساتھ ہی تقریباً اسلام آباد کھل گیا. ٹھیک ہے, اس طرح جو ہے. اچھا, تو ساتھ ہی ایکسپینڈ کیا. جی. لیکن اب تو آپ پوری دنیا میں نکل گئے ہیں, سنگاپور میں پہنچ گئے ہیں. سنگاپور میں ہیں, ملیشیا میں ہیں, ریاض, جدہ, ڈھاکہ میں بھی ہیں. ڈھاکہ میں ہے. اور یہ ساری آپ کے سٹورز ہیں, اپنے فرینچائزڈ ہیں؟ فرینچائز آؤٹلیٹس ہیں. عمان میں ہے. اچھا, عمان میں بھی ہے. جی ہاں, عمان کے اندر ہے. تو آپ نے اپنا قطر کھل رہا ہے انشاءاللہ, اور اینڈ آف دس ایئر جو ہے وہ کینیڈا, ٹورانٹو, وہاں پہ کھول رہے ہیں. US میں بھی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, ویری گڈ. انشاءاللہ. تو فرینچائز ماڈل جو آپ نے کیا, آپ نے بیسکلی جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے سارے سسٹمز, ریسیپیز, اسٹاف, ایوری تھنگ از اسٹینڈرڈائزڈ. جی. ہم ادھر سے ان کو, جیسے ڈھاکہ
آپ ادھر سے اسٹاف بھیج نہیں سکتے. تو ڈھاکہ سے ان کا اسٹاف آیا تھا 2 دفعہ. ٹھیک ہے. اسٹاف آیا, ان کو ٹرین کیا یہاں 3 مہینے. اس کے بعد وہ گیا, اور بہترین آپریشنز ہیں ان کے ماشاءاللہ, بڑا اچھا اسٹاف تھا. انویسٹر کوئی اور ہے؟ جی وہ ان کا اپنا ہے, وہ ہمارا سے بھی اب نتھنگ ٹو ڈو. یو آر جسٹ دی ٹرینر. ہاں, ہم نے ٹرین کر کے ان کو سارے سسٹمز ریسیپیز ان کے ساتھ شیئر کر کے ان کے لوگوں کو ٹرین کیا. ان کے کوکس ادھر آئے, سروس اسٹاف آیا, ٹریننگ لے کے چلا گیا. تو are you saying that you are about to become the McDonald's of Pakistan? نہیں اور the Burger King? کیونکہ آپ تو ہر دنیا کے کونے میں فرینچائز کر رہے ہیں. نہیں ہمارا وہ دیکھیں, اٹس ناٹ دیٹ ایزی with such a big menu. کہ بڑا آپ کا مینیو بھی بہت, بالکل وہ ہے, وہ پیٹی اور برگر تو نہیں ہے نا, جس میں تو آپ کو جو ہے ہر چیز کا جو ہے اس کو بن ہے, پیٹی ہے, فرینچ فرائز ہیں, فروزن پیٹی کو آپ نے 150 ڈگری میں آپ نے اس کو, یہاں پہ تو کٹا کٹ بھی شامل ہے آپ کے پاس, یہاں پہ تو ریشمی کباب بھی ہے. جی بہت بڑا واسٹ مینیو. اور ہر جگہ مینیو آپ یہی مینٹین کرتے ہیں؟ مینیو تھوڑا ہر جگہ اس کے حساب سے, جیسے باہر جیسے ہیں دبئی ہو گیا, جدہ, ریاض, یا وہاں زیادہ بوفے ہوا ہے, کیونکہ جو وہاں پہ کوشش کرتے ہیں جہاں پہ کمیونٹی ہو پاکستانی. ٹھیک ہے. تو ان کو پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزیں ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. جب وہ ہفتے میں 10 دن میں آؤٹنگ کر رہے ہیں, رائٹ, تو ان کو گھر کے کھانے جو ہے نا, اس کے اندر بریانی بھی ہو گئی, بگارے بینگن بھی ہو گئے, تو دال مکھنی, کڑی. آپ کا فیوریٹ کیا ہے ان سب میں سے؟ دال چاول. دال چاول فیوریٹ میں پران مسالہ اینڈ دال چاول. اچھا, ویری گڈ. نہیں, آپ کا پران مسالہ تو ویری گڈ, اٹ از ایکچولی ویری گڈ ڈش. تو اب آپ نے فرینچائز کر لیا ہے, آپ نے اسٹینڈرڈائز کر لیا ہے باہر کھولنے کے لیے. اف اینی ون وانٹس ٹو اوپن اے باربیکیو ٹونائٹ, تو دے جسٹ ہیو ٹو کانٹیکٹ یو. وہ کہیں گے ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور آپ کہیں گے یس. جی بالکل, ہم دیکھیں گے اس کا پروفائل, دیکھیں گے کہ اس کا مطلب وہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. ہم ایسا کوئی بھی وہ نہیں کرنا چاہتے کہ جہاں پر ریسٹورینٹ وہ چلا نہ سکے. پہلے ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ بھائی ان کا کوئی بزنس بیک گراؤنڈ ہے, رائٹ, کوئی ان کے اندر ایسے لوگ ہیں پیچھے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ چلو بھائی ایک کارڈ میں ایک اور نام بھی چھپ جائے گا. تو بیسکلی آپ اس کی ریکروٹنگ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ڈش واشر کی ریکروٹنگ کرتے ہیں. وہ ضروری ہے, دیکھیں کیونکہ ایک ریسٹورینٹ کھل جائے, بالکل آج کھل گیا اور 2-3 مہینے کے بعد بند ہو گیا, تو اس کا ریپوٹیشن پہ ڈیمیج ہوتا ہے. جی ہمارے لیے وہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. تو اس طرح سے ہم بالکل وہ نہیں ہے کہ ضروری ہم نے کسی کو جو ہے نا کہ اس کو بیچنا ہے, رائٹ, وہ ہم نے اپنی فرینچائز اس طرح سے نہیں کرتے. انٹرسٹنگ. کبھی اب اتنی سکسیس ماشاء اللہ سے آپ نے دیکھی ہے, محنت گئی ہے, اس کے اندر کلیئر نظر آ رہا ہے کہ جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے کہ اس میں آپ کا ٹائم اور آپ کی محنت اور آپ کے بھائیوں کا ٹائم اور ان کی محنت مل کے آپ لوگوں نے ایک چیز بنائی ہے. اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. بالکل کوئی بھی نہیں. آج کل تو سب شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا. جی اس میں سب سے جو امپورٹنٹ وہ ہے نا, جب ایسے نئے لوگوں کے لیے جو بزنس میں آنا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ اپنے اسٹاف کو آپ کے ساتھ اس کو آپ اس طرح سے ٹریٹ کریں. یہ نہ ہو کہ ہم اب مجھے اسٹاف کی ضرورت ہے تو میں اب میری ضرورت پوری ہو گئی تو میں اس کو پہچانوں نہ. مطلب اسٹاف کو انسان کی طرح, بھائی کی طرح, بالکل بچوں کی طرح. جب آپ وہ کریں گے, وہی ہے, جتنا آپ کے اچھا اسٹاف ہوگا, جتنا آپ کا لائل اسٹاف ہوگا, وہ کسٹمر کے ساتھ, اور آپ کی نیت صحیح ہو, جو آپ اپنے بچوں کو کھلانا چاہتے ہیں وہ اپنے کسٹمر کے بچوں کو بھی وہی آپ کھلائیں. بالکل, یہ بڑا سمپل فلاسفی ہے. بالکل, اور اس کا خیال رکھیں اچھے طریقے سے. تو یہ اس کا پھر آپ کو ایک اسٹیڈی اسٹیٹ آپ کو ریٹرن ملے گا. ہاں, اور سر نیچے کر کے کام کریں. ہاں, یہ سب سے ضروری بات تو یہ ہے. لیکن کام کرتے کرتے, بزنس بناتے بناتے اکثر ایک ڈاؤن پیریڈ بھی آتا ہے. ہر بزنس کا سائیکل ہوتا ہے, اپ پیریڈ بھی ہوتا ہے, ڈاؤن بھی ہوتا ہے. ایسا کوئی موقع ان دا لاسٹ 35 ایئرس جہاں پہ آپ نے ایک ڈاؤن سائیکل دیکھا؟ کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ نوجوان بزنس مین وہ بزنس کھولنا چاہتے ہیں, ڈاؤن پیریڈ انٹر کرتے ہی ایک دم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوگا, میں نہیں نکل سکتا اس میں سے, اینڈ اٹس اے میٹر آف جسٹ گیٹنگ تھرو دیٹ. تو ایسا کبھی وقت آیا اور آپ نے کیسے گزارا؟ یہ کووڈ کا ٹائم بہت ٹف تھا. جی ہاں, لیکن ہم نے مینیج کیا الحمدللہ. ہم نے اپنے اسٹاف بھی ریٹین کیا, ان کو بھی مینیج کیا, اپنے بزنس کو بھی مینیج کیا. مشکل ٹائم گزر گیا الحمدللہ. لیکن کووڈ میں تو ڈلیوریز چل رہی تھیں. ڈلیوری تو آپ کا ایک سرٹن پرسنٹیج آپ سمجھیں کہ 15-20% آف دا بزنس ہے نا, 80% وائپڈ آؤٹ. تو اگر آپ کے پاس اگر 800 کا اسٹاف ہے
تو آپ کو 100 لوگ آپ کام کر رہے ہیں, 700 لوگوں کو تو آپ بٹھا کے کھلائیں گے نا. تو وہی وہ ہے نا, اگر آپ ان کو چھوڑ دیں, فارغ ہو جائیں, کہیں نہ کہیں تو وہ جائیں گے, کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا ہی ہے. پھر آپ نئے سرے سے دوبارہ سے لوگ ڈھونڈیں. صحیح بات ہے. جی ہاں. اس سے کووڈ کے علاوہ کبھی ان دا 35 نہیں, الحمدللہ ہماری اب بھی. تو آپ کے لیے سب سے مشکل پیریڈ کووڈ ہی تھا اپنی ہسٹری میں؟ جی, کووڈ کا ٹائم تھا. کووڈ کے پیریڈ میں اکثر بزنسز نے بہت چیزیں سیکھیں. واٹ واز یور ٹیک اوے فرام کووڈ کہ آپ نے اپنے بزنس کو کہا فیوچر میں ہم اس کو اس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ ہم نے تھوڑی سی اپنے ہوم ڈلیوری اور ٹیک اوے کے اندر ایفیشنسی زیادہ لے کے آئے. ٹھیک ہے. اس کی کیونکہ ظاہر بات ہے لوگوں نے تو کھانا ہے نا. بالکل صحیح ہے. تو وہ اس کے اندر ایفیشنسی زیادہ لے کے آئے. اس کے اندر ہم نے اپنے رائڈرز بڑھائے, سسٹم کو تھوڑا سا اور بہتر کیا. اب ایک زمانے میں ہم صرف کیش پہ باربیکیو نائٹ 2000 تک کی کیش پہ کام کرتا تھا, ہم کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے. اب ہمارے رائڈر اپنی مشین کے ساتھ جاتا ہے. اچھا, آپ کی مشین کے ساتھ جاتا ہے؟ جی. اچھا اچھا اچھا. وہ جاتا ہے, جو بینک ڈسکاؤنٹس ہیں یہ وہ سب کسٹمر جو ہے وہ اویل کرتا ہے. رائٹ. تو اس کے ساتھ ہم چلتے رہے. کہ ٹیکنالوجی کا آپ نے مجھے جو چیز ایک اور مجھے نظر آ رہی ہے, آپ نے ڈفرینٹ پوائنٹس پہ ٹیکنالوجی بڑی انکوپریٹ کی ہے. جی وہ ضروری ہے جی, اگر آپ نہیں رہیں گے تو پھر آپ بندو خان ہو جائیں گے. بات تو صحیح ہے, کیونکہ وہ تو پہلے شروع ہوئے تھے. وہ بہت دیکھیں, صرف اسی وجہ سے بڑی محنت, مطلب وہ پائنیئر ہیں. بالکل پائنیئر طور پہ جو چکن ٹکا, کباب, پراٹھا, یہ تو. لیکن ان کے ساتھ یہی ہوا, نہ انہوں نے اس کو رجسٹر کیا, نہ اپنا کو لوگو بنایا, نہ اپنے نام کو رجسٹر کیا. کتنے لوگوں نے لاہور کے اندر کھول لیا, یو ایس کے اندر کھول لیا. وہ بیچارے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے آؤٹ لیٹس پہ بیٹھے ہوئے. رائٹ. وہ وقت کے ساتھ نہیں چلے. وہ نہیں چلے نا جی, وقت کے ساتھ آپ کو چلنا ہے. اسٹاف کی ٹریننگ اس طرح نہیں کی ہوگی. نہیں کی ہوتی, کیونکہ کھانے کے معیار میں تو آئی تھنک کمی بیشی اتنی نہیں تھی, لیکن انہیں ہائیجین کسی چیز پہ کام نہیں کیا نا. ظاہر بات ہے, لوگ تو اب ہر چیز دیکھتے ہیں نا. سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, اب سوشل میڈیا تھوڑا سا بھی ہوتا ہے تو شور مچ جاتا ہے. صحیح بات. اور آپ نے کیسے استعمال کیا سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل میں رائڈرز ڈلیوری, اور آپ نے اس پہ تو کافی کام کیا. ہماری ٹیم ہے جو اس پہ کام کرتی ہے, لیکن اتنے زیادہ اس پہ اور گنجائش ہے کام کرنے کی. رائٹ. انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے, کر رہے ہیں. ایک چیز آپ نے بالکل شروع میں ذکر کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ اسٹار ویڈیو کے جو لوکیشنز تھے اور اسٹار ویڈیو کے پیکٹ پہ آپ کی باربیکیو ٹو نائٹ کی برانڈنگ تھی, اور شروع کے جو کسٹمرز تھے آپ کے سارے اسٹار ویڈیو کے کسٹمرز تھے. زیادہ کسٹمرز تھے. اور آپ نے تھرو آؤٹ اس کسٹمرز پہ بڑا آپ نے فوکس رکھا ہے. جی. کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے کا طریقہ آپ کا کیا رہا ہے؟ کسٹمر کے ساتھ بس آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے, اس کا آپ نے ٹیک کیئر کرنا ہے, اس کو گریٹ کرنا ہے. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کسٹمر آ رہا ہے, تو آپ نے اس کو اٹھ کے ویلکم کرنا ہے. دیکھیں ویٹر کھانا تو وہی بن رہا ہے جو بن رہا ہے پیچھے. ٹھیک ہے. لیکن صرف آپ جو سپروائزر کو یا ویٹر کو کہیں گے یار آپ کا بہت خیال رکھنا, تو وہ یا کسٹمر کو نام سے آپ ایڈریس کرتے ہیں. یہ تو چھوٹی چیز ہے. وہ چھوٹی سی چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ جو گیسٹ آ رہے ہیں تو اس کے لیے وہ کسٹمر کے لیے بہت زیادہ وہ ہوتا ہے نا عزت, کہ یار مجھے جو ہے نا اتنی رسپیکٹ مل رہی ہے. تو اکثر مجھے کسٹمرز ہی بتاتے ہیں کہ نا دوست پروگرام بناتے ہیں, 5 6 7 دوست ہیں, کہیں چلنا ہے. تو وہ جو ہمارا اس کے والا کسٹمر ہوتا ہے وہ پھر انسسٹ کرتا ہے نہیں یار اور یہ کہیں نہیں ٹرائی کرنا, باربیکیو ٹو نائٹ ہی چلنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ ایک ویٹو والا ووٹ جو ہے وہی ہو جاتا ہے. تو وہ بہت زیادہ. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, جب یہ اسٹارٹ کیا تھا وہاں جگہ بہت چھوٹی سی تھی, 1200 اسکوائر فٹ. تو ہم ایک جگہ اور ہم نے بلڈر سے ایک اور شاپ لے لی 700 اسکوائر فٹ کی. تو بلڈر بہت اچھے تھے, محسن کٹاؤ اور امین مدراس والا. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ دوسری جگہ بھی آپ لے لو. میں نے کہا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں. تو وہ کہنے لگے یار کسی سے گارنٹی کروا دو. میں نے کہا چلو. میرے دماغ میں آیا ان کی کمیونٹی کے ایک تھے میرے ویڈیو کے کسٹمر ہی تھے, شیر علی بھائی مندرا والا, یو بی ایل میں تھے, BCCI کے اندر تھے. میں نے ان کا ذکر کیا ان سے. میں نے کہا میں شیر علی بھائی سے بات کرتا ہوں. پہلے مجھ سے پہلے انہوں نے ان سے بات کر لی. اچھا. تو خیر ان کے گھر میں میٹنگ سیٹ ہوئی. تو جب گئے KDA میں ان کا گھر تھا, بہت رسپیکٹڈ آدمی, بڑے زبردست قسم کے انسان. تو
انہوں نے بتایا کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے. تو وہ جگہ میں خیال میں 10-12 لاکھ روپے کی تھی. تو شیر علی بھائی کو انہوں نے کہا بھائی یہ قیوم یہ جگہ جو ہے وہ بولا کتنے کی ہے؟ اس نے کہا 10 لاکھ کی. ایسے اس نے کہا کوئی 1 کروڑ روپے کی ہو تو قیوم کو دے دینا. تو میرے لیے وہ بات جو ہے, اب وہ کیا ایک آدمی نے ویڈیو رینٹل لینی ہے آپ سے 10-15 روپیز بالکل پہ, اور وہ آپ کے لیے اتنی بڑی بات جو ہے کر دے. میں تو ایک شاپ کیپر ہی ہوں نا, اس کے لیے تو ایک رینٹل ویڈیو کا جو ہے بالکل وہ, لیکن اس قسم کی ریلیشن شپس تھی. واو. تو آپ کا یہ ایکچولی رینٹل ویڈیو کے کسٹمر تھے جنہوں نے اتنی بڑی گارنٹی دی؟ جی 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 جی. نہیں تو آپ نے تو کسٹمر ریلیشن شپس کو ہی مطلب. جی ہاں. پھر اس کے اوپر ہم نے اور کافی کام کیے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ریمپ ہم نے بنایا ریسٹورینٹ کے اندر. پہلے ریسٹورینٹ ہوگا جہاں پہ ویل چیئر کے ریمپ, پھر ہم نے ویل چیئرز رکھی ہیں اپنے ریسٹورینٹ میں, ابھی بھی ہیں. مطلب اس کو ہمارے لوگ ہی ہینڈل کرتے ہیں. رائٹ. کوئی بھی آ جائے گا تو کوشش کرتے ہیں کہ وہی گاڑی کے پاس ویل چیئر لے جائیں, ان کو بٹھائیں, ان کو جس فلور پہ جانا ہے وہاں پر پہنچا کے جائیں. تو چھوٹی چھوٹی سب چیزیں. اب یہ جو پارکنگ لاٹ آپ دیکھ رہے ہیں, جی جی, یہ بھی چارج پارکنگ لاٹ ہے. جس طرح آغاز کے پاس تھی یا سامنے الفتح کی ہے, رائٹ, جہاں پہ وہ پرچی لے کے جی 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 20 روپیز اور 30 روپیز لینے انہوں نے. جی. تو یہ ہم نے کانٹریکٹ ہی خود لے لیا. کسٹمر کو نہیں پتا اس کا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسٹمر کے لیے کوئی ایسل بنے کہ وہ آ رہا ہے اور اس کے پیچھے وہ پرچی والا بھاگ رہا ہے اور رائٹ اس کو جو ہے ریٹیک. اچھا, تو اب آپ اس کا جمع خود کرتے ہیں؟ اس کا ہم نے کانٹریکٹ لیا ہوا, وہ ہم منتھلی اس کو جمع کرتے 3 منتھس کا ایڈوانس میں. اچھا, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا. نہیں, اس کو ہم نے کہیں اس کو ایڈورٹائز بھی نہیں کیا. رائٹ. ویلے پارکنگ بھی ہم نے شروع کی کراچی کے اندر. اچھا اچھا. فری ویلے پارکنگ, ورنہ تو آپ کہیں ہر جگہ جائیں, کہیں بھی آپ جائیں, ہاں, ایون آپ جائیں گے ڈالمن مال بھی جائیں گے تو وہ آپ سے پیسے لیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ ٹپ تو کسٹمر ڈسکریشن ہے, وہ دے یا نہ دے. بالکل. لیکن وہ فری ویلے پارکنگ ہے. بالکل. مطلب ڈیمانڈ کوئی نہیں کر سکتا ہے دروازہ, بلکہ ان کو منع کیا ہوا کہ جب اس کو آپ نے گاڑی دے دی اب دروازہ اس کو بند کر دیں. ویٹ نہ کریں کہ ایکسپیکٹ کریں کہ بھائی آپ کو یہ ٹپ دے گا. رائٹ. یہ سب چھوٹی چھوٹی. فارینر اس زمانے میں شروع میں آتے تھے, جب گیٹ میں کھولا تو ٹیکسی میں ڈراپ لے لیتے تھے. شیرٹن جانا ہے یا ان کو پی سی جانا ہے, ٹھیک ہے, تو راؤنڈ اباؤٹ پہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو میں اپنی گاڑی ڈرائیور کے ساتھ کہتا تھا کہ اس کو ڈراپ کر کے آ جاؤ. اچھا, اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا. ہاں, تو ایک تو پاکستان کی الگ اور ریسٹورینٹ کی الگ. تو آپ اپنے کسٹمر کو یا فارینر کسٹمر کو ہوٹل تک واپس بھیجوا دیتے؟ ہوٹل واپس سے بھیجتے. کسی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا, وہ کھانا کھانے آیا, ٹائر فلیٹ ہو گیا, اپنے ڈرائیور کو دینا, وہ کھانا کھا رہا ہے, وہ جا کے ٹائر اس نے لے کر جا کے چینج کر کے ٹائر بنوا کے لا کے فکس کر کے جب تک دیر میں سے کھانا کھا لیا. واو. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا جب کمپائل ہوتی ہیں تو یہ کسٹمر بلڈنگ آپ نے ساری اسٹریٹجیز یہی بتا دی. جی جی الحمدللہ یہی ہے. تو بیسکلی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, کیونکہ دیکھیں کھانا تو الٹیمیٹلی اگر آپ کہیں کھانا تو کوئی بھی بنا کے بیچ سکتا ہے, رائٹ. جی جی جی. اور لیکن کسٹمر کو, کوئی بھی کسٹمر ہو, ان کو وہ فیلنگ دینا کہ دے آر اسپیشل. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور یہی چیز آپ نے اپنے امپلائیز کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ فیلنگ دینا کہ دے آر اسپیشل. جی بالکل بالکل. تو اگر آپ نے ایک گروپ آف پیپل جو کریٹ کر رہے ہیں اور جو دوسرا اس کے لیے پے کر رہے ہیں, جی جی, اینڈ دے بوتھ فیل اسپیشل. دیکھیں نا, وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک آدمی, ایک کسٹمر ہے, وہ آپ سے کھانا بھی کھائے, پیسے بھی آپ کو دے رہا ہے, وہ آپ کو جاتے ہوئے تھینک یو بھی کہہ رہا ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے اس ملک میں. یہ سب سے ایسا ہے جو آپ کو جو بالکل گوئنگ اپنا. تو اس میں اگر آپ نے اتنے آسانی سے اس کو ایکسپلین کر دیا, وائی از اٹ سو ہارڈ ٹو ریپلیکیٹ دس ان ادر لیٹس سے بزنسز ہیئر, ادر ہر جگہ ہو سکتا ہے. تو اتنا مشکل کیوں ہے پھر؟ کوئی مشکل نہیں ہے, لوگ کرنا چاہتے نہیں ہیں. اگر کرنا چاہیں اس میں کیا, اس میں ہمارے گیسٹ آئے تھے کوئی 2-3 دن پہلے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے ریسنگ میں نادر مکسی بڑا وہ, جی 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 جی, انہوں نے مجھے بڑی یہاں بیٹھ کے اچھی بات کی کہ ایگو نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اور تم سیکھو, تو میں تو اپنے جوان ریسر سے بھی سیکھتا ہوں, سب سے سیکھتا ہوں. بالکل. کیونکہ ایگو آتی ہے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. آپ اتنے سکسیس کے باوجود بھی اپنا ایگو کو کس طرح مینیج کرتے ہیں کہ یار دیکھیں ہم نے کتنا بڑا کر لیا, اتنے لوکیشن؟ بالکل بھی نہیں, الحمدللہ. یہ چیز تو شروع سے ہی جو ہے نا, کسی میں فیملی میں, کسی بھائی میں یا کسی میں بھی نہیں. ہم تو لوگ اسی لیے وہ ایک ریپوٹیشن ہے کہ یار سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ لوگ بہت ہمبل اور رائٹ اپنے ان کے ساتھ جو ہے. سر میں نے آپ پہلے کہا نا, سر نہیں, سر جھکا کے. ہاں, یہ سب سے بڑی
سب سے ضروری اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے سمجھنے لگ گئے اپنے آپ کو پھر آپ گئے پھر چھٹی ہو گئی. تو جو نوجوان جو دیکھ رہے ہیں یا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, کوئی آپ لوگوں نے بغیر ریسٹورینٹ ایکسپیرینس کے اتنا بڑا ریسٹورینٹ بنا لیا, what do you think are the 2 or 3 most important things to keep in mind when you're starting off as an entrepreneur? کوئی بھی بزنس ہو. نیت آپ کی اچھی ہو, محنت کریں آپ دبا کے. پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کر کیا رہے ہیں, آپ کی ڈائریکشن صحیح ہو, محنت کریں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وجہ ہو کہ آپ کامیاب نہ ہو. اور ٹائم کے حوالے سے آج کل جو جتنا ٹائم دے سکتے ہیں آپ, جتنا ٹائم. جی آپ نے پھر میں نے 18 گھنٹے کام کیا ہے. تو ورک لائف بیلنس کا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کو سیکریفائس تو تھوڑا چیزیں کریں. تو آپ فیملی کو اپنے کام پہ لے آئے. نہیں وہ تو ابھی بھی اسی طرح. آج میری فیملی واز دیئر. اچھا. ہاں, تینوں بیٹیاں, مائی وائف, دے ور دیئر افطاری پر, اور اپنی فرینڈس وغیرہ کے ساتھ, ہسبینڈز ان کے سب کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائف وہی کرتے ہیں ہمارا. تو وہی, تو آپ کا بزنس اور آپ کی لائف, آپ کا فیملی اب ایک ہی اس میں. میری مدر جب تک شی واز دیئر تو شی پاسڈ اوے, تو وہ روزانہ آتی تھی شام کو, ڈنر ہم ساتھ کرتے تھے. اچھا. ہمارا تو سب کچھ یہیں پر ہی جو ہے نا, بالکل کسی رشتے دار نہیں ملنا, اس کو بھی پتا, اس کو بھی یہاں پہ شام کو یہیں ملیں گے. نہیں, دس از ونڈرفل. تھینک یو سو مچ. اٹ واز سچ اے پلیزر. میں تو بہت عرصے سے چاہ رہا تھا کہ یہ کانورسیشن کروں اور سیکھوں آپ سے کہ آپ نے ایسا انسٹیٹیوشن کیسا بنا دیا. اور آنیسٹلی آپ کی پوری اسٹوری سن کے مجھے ایک اس کی اسٹوری یاد آتی ہے, رے کراک, جس نے میک ڈونلڈس فاؤنڈ کیا تھا. وہ تو خیر ایک سنگل پرسن تھا, آپ لوگ تو 3 بھائی ہیں جنہوں نے مل کے یہ بزنس اسٹارٹ کیا, رائٹ؟ لیکن 6 ہیں آل ٹوگیدر, ماشاء اللہ. لیکن وہی کانسیپٹ آف ہارڈ ورک, ڈٹرمنیشن اور پرسسٹنس. اور مجھے جو سب سے اچھی چیز لگی کہ جس طرح آپ لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ کسٹمر ہو چاہے وہ امپلائی ہو, اٹس آل اباؤٹ. بالکل. اینڈ آئی تھنک یہی سیکرٹ ساس ہے آپ کا. ہاں بالکل. نہیں, بہت بہت شکریہ. اٹ واز اے ونڈرفل اپرچونیٹی. تھینک یو سو مچ فار دا ٹائم, اینڈ تھینک یو آل فار ٹیوننگ ان ٹو ڈیجیٹیلز. اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ. سبسکرائب, لائک, اینڈ اسٹے ٹیون فار مور.